बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ कबूलियत की कुंजी। एक राज बताने लगी हूँ, एक लाजवाब और तीर हदफ अमल बताने लगी हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़िज़ बहनों, कुछ राज निराले होते हैं, जिनको समझ में आ जाएं, इनके सारे बिगड़े काम पलक झपक में बन जाते हैं। ये अमल इन राजों में से एक राज है। ये अमल कबूलियत की कुंजी है। अल्फाज में बताना मुमकिन नहीं कि इस अमल से कितने करम होते हैं, कैसे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, कैसी नामुमकिन हाजत पूरी हो जाती है, कैसे जिंदगी में इनकलाब आ जाता है। ये अमल हालात, मामलात, ख्यालात बदल कर रख देता है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सबसे मजबूत वसीला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। इसलिए अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश और शिफाअत चलती है। और अहले नज़र, अहले बातिन का ये कहना है कि हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबसे पहले सबसे ज़्यादा सिफारिश दो अजीम हस्तियों की कबूल होती है। पाक नबी की पाक बेटी सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हजूर के प्यारे चचा सैयदुश्शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। किसी से अल्लाह रूठ जाए तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के ज़रिए रब को राज़ी किया जाता है, और जब किसी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूठ जाएं तो फिर सैयदा फातिमा ज़हरा और हज़रत अमीर हमज़ा के ज़रिए हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को राज़ी किया जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर ये बात बताते चलूँ कि जिससे अल्लाह के महबूब रूठ जाते हैं, इससे अल्लाह भी रूठ जाता है, और जब किसी से अल्लाह रूठ जाए तो कायनात की हर चीज़ इससे मुंह फेर लेती है। इनमें से रिज़्क और रिश्ते भी हैं। अब मैं आती हूँ अमल की तरफ। जब आपके मसाइल हल होने का नाम ही ना ले रहे हों, जब आप खुशियों को तरसने लगें, जब आप पर गम के बादल बरसने लगें, जब आपको हर काम में नाकामी का सामना करना पड़े, जब आपके रिश्ते टूटने लगें, जब सब आपको छोड़ने लगें, जब बेवजह लोग आपका दिल तोड़ने लगें, जब आपकी दुआएं बेअसर हो जाएं, जब आपका सुकून बर्बाद हो जाए, जब आपकी कोई हाजत पूरी ना हो रही हो, जब आपकी कोई बीमारी ख़त्म ना हो रही हो, जब नहूसत का साया साथ साथ चलने लगे, जब आपकी उम्मीद की कश्ती को मायूसी के समंदर में डूब जाने का खतरा हो, तो इस अमल के ज़रिए अपनी मुश्किलों का, मायूसियों का, मुसीबतों का, नहूसतों का, बलाओं का, वबाओं का और परेशानियों का, बीमारियों के रुख को चेंज कर दें। ये ऐसा अमल है जिससे आपके दिल का करार और ज़िंदगी की बहार लौट कर आएगी इंशाअल्लाह ताला, और सारी उलझने, गम, दुख, दर्द, मुसीबतें, मुश्किलात, नहूसतें दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अमल का तरीका: हजूर रहमत की शहजादी फातिमा ज़हरा और हजूर के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा को हदिया करने की नीयत से 1.25 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ना शुरू करें। वैसे आपको कोई सा भी दरूद पढ़ सकते हैं। मैं दरूद खिजरी पढ़ने का मशवरा दूंगी। ये अमल किसी भी शब जुम्मा से शुरू, यानी जुमेरात और जुम्मा की दरमियानी शब से शुरू करना है। अमल शुरू करने से पहले कुछ सदका निकाल लें, बेशक 10-20 रुपए ही सही। फिर 2 रकात नमाज नफल पढ़कर फिर ये नियत करें कि जो मैं 1.25 लाख मरतबा दरूद पढ़ना शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मैंने हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी फातिमा ज़हरा और हजूर के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा को हदिया करना है। 1.25 लाख दरूद जितने भी दिनों में मुकम्मल करें, लेकिन पढ़ना बावजू है, ताज़ीम और तवज्जो से है। और जब आपका 1.25 लाख दरूद मुकम्मल हो जाए, हस्बे तौफीक कुछ बांट कर या बना कर बांटें। फिर ये दरूद का हदिया पहले हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करें। फिर हजूर रहमत आलम के तवस्सुल से हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में पेश करें। फिर अल्लाह से दुआ मांगें, या अल्लाह, मेरा ये दरूद पाक तोहफ़ा अपने हबीब की बारगाह अक़दस तक पहुँचा दीजिए, और अपने हबीब के तवस्सुल से ये तोहफ़ा सैयदा फातिमा ज़हरा और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह तक पहुँचा दीजिए। और या अल्लाह, हज़रत सैयदा बीबी फ़ातिमा और हज़रत अमीर हमज़ा के रूह अक़दस को इस बात की इजाज़त इनायत फरमा दीजिए
کہ وہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں۔ پھر آپ تصور میں حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت امیر حمزہ سے مخاطب ہو کر عرض کریں کہ آپ میرا بھیجا ہوا درود و سلام کا تحفہ قبول فرمائیں اور حضور کی بارگاہ میں میری سفارش فرمائیں۔ دوستو، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ایسا فیض ملے گا، ایسا کرم ہوگا کہ زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور پھر آپ کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ جمعرات کے دن کا ایک خاص درود پاک میں آپ کو بتاؤں گی، جس کے ذریعے آپ کو بے حساب مال و دولت ملے گا، اور اس درود پاک کے ساتھ ایک واقعہ بھی بتاؤں گی جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، کیونکہ یہ درود پاک جس نے بھی پڑھا ہے الحمدللہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور یہ درود پاک اتنا بابرکت ہے کہ بندہ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی زبان سے جو بھی کہتا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں اسی وقت وہ قبول ہو جاتا ہے۔ جو بھی دعا مانگی جائے، جس حاجت کے لیے پڑھا جائے، جتنے مال و دولت کی ضرورت ہو، اس کو تصور میں رکھ کر پڑھا جائے، رب کائنات ایسی خزانہ غیب سے مدد فرماتا ہے کہ اس شخص کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ درود پاک ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے۔ اور یہ خاص درود پاک آج میں آپ کو بتاؤں گی، جو شخص اگر بڑا ہی تنگ دست ہے، بڑا ہی غریب ہے، بڑا فقیر ہے اور محلے میں اس کی کوئی نہیں پوچھتا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، گھر کا راشن نہیں پورا ہوتا، اور ایک ہفتے کے اندر اندر یقین جانیے وہ شخص لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلے گا۔ اس قدر رب کائنات نے اس درود پاک کے اندر برکتیں رکھی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ جو شخص بھی یہ درود پاک پڑھتا ہے حضور کی زیارت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ درود پاک بہت ہی مفید ہے۔ اس درود پاک سے اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے، اور جو شخص بھی چاہتا ہے کہ مجھے غیبی مدد ملے، غیبی رزق ملے، ہر کام میرا غیب سے ہو جائے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ جمعرات کے دن مغرب شروع ہوتی ہے، بدھ ختم ہوتا ہے، بدھ کا دن اور مغرب شروع ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر اگلی مغرب تک آپ کسی بھی وقت یہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ جمعرات اور جمعہ دونوں دنوں میں بھی پڑھنا چاہیے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ خاص جمعرات کے دن کا ورد درود پاک ہے۔ جمعہ کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعے کا دن تو ویسے ہی بڑی فضیلت اور بڑی عظمت والا ہے، لیکن جمعرات کا دن بھی بڑی عظمت اور فضیلت والا ہے۔ اس لیے ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، آپ اس دور حاضر میں تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، مختلف مسائل کے اندر مبتلا ہے، ذہنی دباؤ میں، ذہنی تناؤ میں، جیسی کیفیات سے اور ہر وقت بے چینی کی کیفیات میں مبتلا ہے۔ اس شخص کو چاہیے یہ درود پاک ضرور پڑھے۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا طریقہ کار بھی، اور ابھی یہ درود پاک آپ کو یاد بھی کروا دوں گی انشاءاللہ۔ بڑا مختصر، بڑا آسان ہے، چھوٹا سا درود پاک ہے، اور امام سخاوی اور دیگر محدثین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ درود پاک پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں آپ نے تحفہ پیش کر دینا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے یہ تحفہ پیش کرنا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آپ ایسے تحفے پیش کریں گے تو اسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب تحفہ پیش کیا جاتا ہے تو حضور اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں، رب بھی اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ جب حضور بھی خوش ہو گئے ہیں، رب بھی خوش ہو گیا ہے، پھر وہ بندہ جو اپنی زبان سے کہتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں اور وہ تحفہ لے کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح جب یہ تحفہ آپ دیں گے، پھر جو آپ مانگیں گے رب کائنات ضرور بضرور آپ کو عطا فرما دے گا۔ اس لیے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ درود پاک کی برکت کس قدر ہے۔ چند سال ہوئے ہیں کہ میرے دوست کا ایک مکان تھا جس میں سے چوری ہو گئی تھی، چوری ہو گئی، وہ مال چوری ہو گیا، جتنا اس کی جمع پونجی تھی وہ ساری کی ساری چوری ہو چکی تھی۔ چور گھر کا سارا سامان ہی لے گیا، صرف ایک دستار جبہ شریف تھا جو انہوں نے گھر میں چھوڑا، باقی سب کچھ اٹھا کر لے گئے۔ جتنی میری زندگی کی ساری کمائی تھی وہ سب لے گئے۔ بہت پریشان ہوا میرا دوست، بہت رنجیدہ ہوا، وقت کی پولیس کو بھی بتایا، جستجو کے بعد چوروں کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ لیکن ایک رات جب جمعرات کی رات آئی تو میں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں درود شریف کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جمعے کا روز تھا، دن 10 بجے تھے، اور حافظ حاجی ابراہیم جو ہمارے محلے میں تھے، اور وہ کہنے لگے کہ آپ کے مال کا سراغ مل گیا ہے، اور میں نے جمعرات کی رات
درود پاک پڑھا تو جمعے کا دن ابھی ہفتہ گیا، ابھی چند دن 48 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ مجھے وہ میرا مال کے بارے میں، چوروں کے بارے میں پتہ لگ گیا، اور جب وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ چاروں چور جنہوں نے چوری کی تھی وہ 4 لوگ ہیں، اور چوری کا تمام مال جس طرح وہ لے گئے تھے اسی طرح ہی وہ مل گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس درود پاک کی یہ کرامات اور برکت دیکھی ہے کہ ابھی میں اس مشکل میں تھا، اس مصیبت کے اندر مبتلا ہی تھا، اور میں نے صرف ایک رات ہی ابھی نیت ہی کر کے یہ درود پاک شروع کیا تھا، اور اس کی اتنی برکت، اتنی تاثیر کہ 24 گھنٹے کے اندر میرا کام بن گیا۔ اس طرح جو شخص بھی یہ درود پاک پڑھے گا، جتنی بھی بڑی سے بڑی مشکل ہوگی، جتنی بھی بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا ہوگا، جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے ہر پریشانی اس کی حل ہو جائے گی، ہر مشکل اس کی آسان ہو جائے گی۔ ویسے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، کیونکہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ ادھر سے بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے اور ادھر وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے درود پاک کو ضرور پڑھا کریں، اور میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جمعۃ المبارک کے دن ہماری یہ خصوصی دعا ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اور جو شخص بھی اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، کیونکہ درود پاک ہم جمعۃ المبارک کے دن عصر کے نماز کے بعد سے مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اس میں خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں جو بھی دعا مانگی جائے، جس نیت کے ساتھ مانگی جائے، رب کائنات ضرور بضرور اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور الحمدللہ آپ کا مقصد ذہن میں رکھ کر جو بھی دعا، جو بھی مقصد ہے آپ کا، آپ ضرور 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھیے گا اور بتائیے گا کہ درود پاک پڑھ لیا، اور آپ کا بھی نام ضرور شامل کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی ضرور۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی حکم بہتر فرمائے گا، جیسا آپ چاہتے ہیں ضرور ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا، بس آپ یہ درود پاک بھی پڑھیں اور اپنا نام بھی دعا میں شامل کروائیں۔ انشاءاللہ یہ ہفتہ گزرے گا، اسی ہفتے کے اندر اندر آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جو شخص بھی سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے، جمعرات کا دن ہے، آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص سے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ اول آخر ایک مرتبہ، درود ابراہیمی بھی آپ نے سورۃ الفاتحہ یعنی کہ الحمد شریف جس کو کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایک بار سورۃ فاتحہ، 3 بار آپ نے سورۃ اخلاص یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 بار پڑھ کر، اور اس کے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نے نماز کے اندر پڑھتے ہیں، درود ابراہیم۔ اس کے بعد آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کی تعداد بھی اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے 2 زانوں کوشش کرنی ہے کہ بیٹھ کر پڑھیں، آپ کا چہرہ قبلے کی جانب ہو، خانہ کعبہ کی جانب ہو، آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ درود پاک پڑھیں، اور تصور کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ میرا درود پاک سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو ذاتی گھر کی ضرورت ہوگی تو ذاتی گھر مل جائے گا، اگر آپ بہت زیادہ مقروض ہیں تو انشاءاللہ تعالی قرض سے مکمل طور پر آپ کو نجات مل جائے گی۔ اسی طرح آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو بہت اچھا روزگار مل جائے گا، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا۔ اس طرح اگر آپ کے کسی بھی کام کے اندر کوئی بھی رکاوٹ ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اس کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، رشتوں کے اندر رکاوٹ ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ کا کوئی بھی دنیا جہان کا کوئی مقدمہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، بس اس نیت سے آپ نے درود پاک پڑھیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی مدد نہ ہو اور یہ درود پاک آپ کو مالا مال نہ کر دے۔ آپ کی غربت کا خاتمہ ہوگا، تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا، ہر طرح کی مشکل سے نجات مل جائے گی جب آپ اس درود پاک کو مکمل پڑھ لیں، آپ اس درود پاک کو مکمل کر لیں، اس کے دعات پوری کر لیں، تو پھر آپ نے پیارے دوستوں کرنا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، جتنا کچھ پڑھا ہے یہ درود پاک، سورۃ اخلاص، سورۃ فاتحہ، اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں اور سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لیں۔ باری تعالیٰ اس کا تیری بارگاہ میں ثواب پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، قبول فرما۔ پھر حضور کی بارگاہ میں، پھر حضور کے والدین، پھر حضور کی اولاد، پھر حضور کی ازواج مطہرات، صحابہ کرام، پھر تمام حضور کی ساری امت کی روح کو ثواب پیش کر کے خصوصاً حضور کی بارگاہ میں آخر میں پھر پیش کر کے آپ نے پھر اپنے اصول کے لیے
اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور درود پاک یہ ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود پاک ہے، یہ درود پاک آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے، اور جب 1000 بار مکمل کر لیں تو پھر ہر نماز کے بعد ہر روز 21 بار پڑھنے کا ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالی انعامات کی بارش ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کمنٹس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک ضرور شیئر کریں۔